Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Another sitting on Surah Baqarah's ayat number 183rd. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Inshallah, today we will be talking about the spiritual dimensions and the spiritual realities of Siyam. क्योंकि सयाम का जिस्म से ज़्यादा कल्ब से ताल्लुक़ है. इसके अंदर जो रूहानी रियलिटीज़ हैं, जो रूहानी वैल्यू है इसकी, उसके ऊपर आज हम बात करेंगे और सयाम को अंडरस्टैंड करेंगे. और 2 अहादीस हैं जिनके ज़रिए वी विल एक्सप्लोर ये जो रूहानी जहान है सयाम के अंदर. पहली जो हदीस है, इट्स हदीस कुदसी, कुल्लु अमल इब्न आदम लहू कफ़ारा इल्ला सयाम फ़इन्नहु ली व अना अजज़ी बिही. इसका एक बेसिक सी ट्रांसलेशन ये बनती है कि इब्ने आदम के हर अमल उसके लिए जिसका उसको अल्लाह की बारगाह में अजर दिया जाएगा. इल्ला सयाम, एक्सेप्ट फॉर रोज़ा, फ़इन्नहु ली, पस बेशक ये मेरे लिए. और सूफिया इसको इस तरह भी इंटरप्रेट करते हैं कि अल्लाह ताला फरमाते हैं पस ये मेरा है या ये मैं ही हूँ, व अना अजज़ी बिही, और मैं ही इसकी अजर भी हूँ. अल्लाह ताला खुद इस इबादत की अजर है. सुभान अल्लाह. अब इस हदीस कुदसी से हमें 3 बेसिक मैसेजेस मिलते हैं. नंबर 1 कि इब्ने आदम के जितने भी एक्शंस हैं, हमें कुरान पाक से भी पता है, हमें अहदीस मुबारका से भी ये बात पता है कि क़यामत के दिन जब इंसान अल्लाह ताला की बारगाह में अकाउंटेबिलिटी के लिए खड़ा होगा, तो जितने उसके दुनिया में मामलात थे लोगों के साथ, और खासतौर पर जो कर्जा है, क्योंकि ये कर्जा एक शहीद पे भी माफ़ नहीं होता, तो जिसका वो मकरूज होगा, किसी का हक उसने नहीं अदा किया, किसी की तरफ उसका कोई फ़र्ज ड्यू था, तो हमें ये बताया गया कि फिर वो लोग आएंगे और वाकई अल्लाह ताला की बारगाह में अपनी अपनी बात पेश करेंगे, और फिर उन गलतियों, उन गुनाहों, उन ज़्यादतियों, उन कमियों की अटोनमेंट के तौर पे उससे उसके जो नेक अमाल हैं वो उन लोगों को दिए जाएंगे. सो द क्रेडिटर्स would come and anyone due retribution would be given some of the good deeds of the person जो अल्लाह के सामने खड़ा होगा, except for रोज़ा, बिकॉज अल्लाह सुब्हानहू जो कि अशकूर हैं, सबसे ज़्यादा कदर वाले हैं, वो रोज़े को प्रिजर्व कर लेंगे और अपने लिए बचा लेंगे. तो जब इंसान की ज़्यादतियों और जिन चीज़ों जिनके लिए तरफ वो मकरूज है, उनको जहाँ पे इंसान की बाकी तमाम नेकियां दे दी जाएंगी, वहाँ पे जब मलाइका एंड में जब सारी नेकियां बढ़ गई, अब रोज़े रह गए, वो उनकी तरफ हाथ बढ़ाएंगे और अल्लाह ताला रोक देंगे और अल्लाह ताला फरमाएंगे नॉट द रोज़ा, यू nobody can be given authority over रोज़ा, बिकॉज ये मेरा है, ये इसका अमल ही नहीं है, ये मेरा है और इसकी जज़ा मैंने देनी है. सुभान अल्लाह. सो एक तो ये इतनी बड़ी इबादत है कि जब इंसान के बाकी सब अमाल इंसान से चले जाएंगे, ये वाहिद अमल है और ये भी इंसान का अपना नहीं. अल्लाह ताला फरमा रहे इसकी ओनरशिप मेरी, ये मेरा है और अब मैंने इसकी जज़ा देनी अपनी शान के मुताबिक. और वैसे भी सब अमाल के बारे में कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं हम अपने फजल, जब नेक लोग आएंगे हम कदर करने वाले हैं, हम अपने फजल के मुताबिक इजाफा करके उसको अजर देंगे. तो सुभान अल्लाह, एक चीज़ अल्लाह ही ओन कर रहे हैं और अल्लाह ताला कहें ये इस बंदे का अमल ही नहीं है. सुभान अल्लाह. सेकंड, रोज़ा अल्लाह और बंदे के दरमियान एक राज है, ये मुखलिस तरीन इबादत है, बिकॉज बाकी इबादत में बहुत अपेरेंट चीज़ें हैं, लोग रिया कर सकते हैं, लेकिन रोज़ा, इसकी नीयत, द डेप्थ ऑफ इट्स ब्यूटी, हाउ साइम हैज़ ब्यूटिफाइड इट बातनी तौर पे, क्योंकि आप अल्लाह ताला के लिए नफ्स की ख्वाहिशात, ज़रूरतें, आप बहुत से इमोशंस अपने ऊपर बहुत इमोशनल कंट्रोल रखते हैं थ्रू आउट द डे. अब ये सब कुछ लोगों से महजूब होता है, लोगों को नजर नहीं आता. इट्स वेल्ड फ्रॉम द पीपल, बिकॉज अब रोज़ा इज जस्ट बिटवीन अल्लाह ताला एंड मी. अब इस वक्त मैं वजू कर रही हूँ, मैंने गले में पानी डाला, आई कैन टेक द वाटर इन, ओनली अल्लाह ताला एंड आई नो कि रोज़ा है या नहीं है.
اور آپ کے اندر پورا دن کیا کیا جنگیں چلتی ہیں، اور صرف اللہ جانتا ہے آپ کیا صدقہ کرتے ہیں، باطنی طور پہ اللہ جانتا ہے آپ اپنے کیا کیا اختیار، اپنی چاہتیں قربان کرتے ہیں للہ، اونلی اللہ تعالیٰ نوز. جس طرح ایک مجاہد ہے وہ اسلامی ریاست کی حفاظت کے لیے جاگتا ہے، کانشیس ہوتا ہے، بارڈرز پہ جاگ رہا ہے، اور اس کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ اس کا کیا مقام ہے، اس کا وہ ایک رات کا جاگنا جب باقی ساری امت سو رہی ہوتی ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ روزہ وہ واحد عبادت ہے جس میں سب سے زیادہ انسان کی حضوری ہوتی ہے. کیونکہ نماز میں بھی میں کھڑی ہوں تو مجھے دنیا جہاں کے خیالات آتے ہیں، لیکن سحری سے افطار تک روزہ رکھ کے کانسٹنٹلی مجھے یہ حضوری رہتی ہے، میں روزے سے میں نے پانی نہیں پینا، میں نے کھانا نہیں کھانا، میں نے کسی کے ساتھ تلخ کلامی نہیں کرنی. آرڈنری ڈیز میں آپ بعض دفعہ ان چیزوں کا اتنا خیال نہیں رکھتے، آپ کو غصہ آیا، یو ڈونٹ کنٹرول، آپ کہیں اریٹیٹ ہو گئے، آپ کے منہ سے کوئی بات نکل جاتی ہے، آپ کا اس طرح اپنے اوپر چیک اینڈ بیلنسز نہیں ہوتے جیسے روزے میں. آئی ایم اے صائم، میں اللہ کے لیے آئی ہیو ٹو گارڈ مائی سیلف. تو یہ جو ایک کانشیسنیس ہے، اٹس لائک دیٹ مجاہد کانشیسنیس. اور پھر جب آپ کے سامنے اختیار ہو، آپ کے پاس چوائس، آپ کام کر سکتے ہیں، ایسا نہیں مجبوری ہے، کھانا پانی ہر چیز آپ کے سامنے ہے، اور آپ ولنگلی ان چیزوں کی قربانی، اپنی چاہتوں کی، اپنی نفسانی خواہشات کی، اور وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال کی ہیں، طیب کی ہیں، اب اللہ ہی کی رضا ہے کہ سحر سے افطار تک یہ تم پہ ممنوع ہے، اور آپ ولنگلی ان چیزوں کو چھوڑتے ہیں. تو دس از لائک روحانی شہادت دیٹ یو گیو کہ آئی ایم عبداللہ، میری اپنی کوئی مرضی. اب یہ جو آپ اپنے اختیار کی قربانی دے رہے ہیں، اور یہ جو آپ اپنے قلب کی غیر اللہ سے حفاظت کریں، یہ دس از موسٹ آنریبل ان دی سائٹ آف اللہ سبحانہ. صوفیہ کہتے ہیں جو قلب مومن ہے یہ اس کی ہستی میں کعبے کی طرح، کیونکہ جہاں پورے کائنات میں اللہ تعالیٰ نہیں سماتے، مومن کے قلب میں سما جاتے ہیں. تو اس قلب پہ نور کی تجلی نازل ہوتی ہے. تو اس قلب کو بتوں سے پاک ہونا ضروری ہے، اور اس کے شیلڈ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تقویٰ دیا. اور اس قلب میں کیا دو چیزیں ہیں جن کی ہم نے حفاظت کرنی ہے، معرفت الہی اور اللہ تعالیٰ کا حب. اور حب وہ ایکسٹریم محبت ہوتی ہے جو قلب میں کھب جائے، جیسا پانی اور مچھلی کا تعلق ہے کہ مچھلی کے ماحول میں بھی پانی ہے، اس کے باڈی کے اندر بھی پانی ہے، اس کا وجود بھی پانی سے بنا ہے. The fish cannot be separated from water. This is حب کی کیفیت. اب اللہ تعالیٰ نے حب اور معرفت کے جو انوارات ہیں یہ ہمارے قلب میں رکھ دیے ہیں، لیکن ان کے اوپر غفلت کی ویل آ جاتی ہے اور یہ اس میں گم ہو جاتے ہیں. اور کانسٹنٹلی جو غیر ہے، اور غیر میں کیا کیا آتا ہے، سب سے پہلے انسان کا اپنا نفس، دنیا کی محبت، ہوس، طاغوت. اور حضرت امام باقر سے کسی نے پوچھا طاغوت کیا، تو آپ نے فرمایا ہر وہ چیز جو تمہیں حق سے، اللہ تعالیٰ سے، وہ تمہیں غافل کر کے اپنی ذات میں مشغول کر لے. ان سب غیر اللہ سے، جو غیر ہے، اس سے اپنے قلب کی حفاظت کرنا، دس از سیام کی ایکسرسائز، دس از تقویٰ بیسیکلی. میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ انسان کے پاس اپنا ہوتا کیا ہے، انسان کی ایک فری ول جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا، اور وہ بھی اللہ کی توفیق ہے، وما توفیقی الا باللہ. بٹ یہ جو میں ہے، جو میرے میں بول رہی ہے، یہ بھی اللہ کا نور ہے، یہ بھی اللہ کی عطا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک اختیار دیا، آئی کین چوز بٹوین رائٹ اینڈ رانگ. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے انسان کو، بنی آدم کو اتنا اکرام، اتنی عزت، اپنے اسماء کا میں نے اس کو علم، میں نے اپنی معرفت، میں نے اپنا حب، میں نے اس کو اتنا کچھ ہدایت کا دے دیا ہے کہ اب I don't want to impose حق on him or her. I want them to freely choose me, their رب. اور اللہ تعالیٰ اتنے سبحان اللہ اس فری ول کی اس فری ول سے جب ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی اچھی چیز، نیکی کو لیتے ہیں اور اپنے نفس کو پیچھے کرتے ہیں، اپنے رب کی رضا کے لیے موو کرتے ہیں، اس کی اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت و اکرام کیا ہے کہ آپ دیکھیں ہمارے پاس یہ جو کرامن کاتبین ہیں، اور صوفیہ کہتے ہیں کہ جو رائٹ سائڈ والے ہیں وہ حضرت امیر ہیں، اور جو لیفٹ سائڈ والے ہیں ان کو حضرت معمور کہا جاتا ہے. تو
حضرت امیر ابھی انسان کے دل میں نیک ارادہ بھی آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی اتنی قدر ہے اس اچھی نیت کی کہ یہ نیت بھی لکھ لو، حالانکہ یہ بھی ایکشن میں ایکچولائز نہیں ہوا. لیکن اللہ کی محبت دیکھیں کہ جو مامور ہیں ان کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ سارا دن اپنا قلم روک کے امیر کی طرف دیکھتے رہتے ہیں. کوئی غلطی ہوتی ہے وہ امیر سے پوچھتے ہیں کہ should I write this down؟ اور امیر کہتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے کہ شام تک انتظار کرو، شاید میرا بندہ مجھ سے روٹھ گیا ہے، یہ شاید واپس آ جائے، معافی مانگ لے. سبحان اللہ، اللہ نے کتنا اہتمام کیا ہے قلب کو غیر اللہ سے پاک کرنے کا. ہمیں استغفار کا اریزر دیا ہے. پھر استغفار صرف اریزر نہیں ہے، استغفار کفارہ بھی ہے. کوئی کمی بیشی ہو تو اس کو میک اپ کر لیتی ہے. اب سبحان اللہ، ایک طرف تو نیکی کے ارادے پہ بھی چیز لکھی جا رہی ہے اور دوسری طرف برا ارادہ تو خیر اس کی تو کوئی ویلیو نہیں، وہ برا عمل بھی ہو جائے تو شام تک ویٹ کیا جا رہا ہے کہ شاید یہ واپس آ جائے. اور نیکی کی نیت پہ بھی اجر ہے اور برائی کے ایون کر جانے کے اوپر اللہ تعالیٰ صرف اتنا سے ہی انسان کو مطلب گناہ دیتے، اتنی سی اکاؤنٹیبلٹی. Anyways, so یہ جو چوائس ہے that I can choose between right and wrong، اللہ تعالیٰ نے اس کو this is the only thing that is mine. اور اس لمحے میں جب there is my چاہت and there is رب کی چاہت، اور میں تنہائی میں، مجھے کوئی نہیں دیکھا لیکن یہ مجھے یقین ہے میرا رب دیکھ رہا ہے، مجھے اپنے رب کی معیت کا احساس ہے. اور روزہ یہی احساس، یہ جو کانشیسنس کی ہم نے بات کی تھی کہ روزے میں بھی یہی کانشیسنس ہمیں دکھائی جا رہی. نماز میں بعض دفعہ کھڑے ہوتے ہیں اور ہمیں آٹو پائلٹ پہ بعض دفعہ ہم سجدے تک پہنچ جاتے ہیں اور سمجھ ہی نہیں آتی کہ بیکاز وہ عادت سی بن گئی ہے. لیکن روزے میں کانشیسنس ہے، میرا رب میرے ساتھ ہے، اللہ نے مجھے روکا ہوا ہے، اللہ کا حکم ہے. تو یہ جو تنہائی میں بھی انسان جب کوئی اور نہ دیکھا اور اللہ کی معیت کا، اللہ کے ہونے کا، اللہ کے بصیر اور سمیع ہونے کا جو ایمان ہے، یہ جب انسان اس کو اس کے اوپر عمل کرتا ہے اور اپنی نفس کی خواہش کو کاٹ کے اپنے رب کی چوائس کو ایکسیپٹ کرتا ہے، پھر آپ دیکھیں دل کتنا انسان کو جو نفس ہے یہ کتنا ورغلاتا ہے کہ اللہ تو ستار العیوب ہے، پردہ رکھ لے گا، غفار الذنوب ہے، معافی مانگ لینا، ابھی کر جاؤ. اور پھر کوئی کرم ہو جائے اور اللہ کی اس معیت کا کہ میرا رب سمیع ہے، بصیر ہے، دیکھ رہے، آپ کو اللہ سے حیا آ جائے اور آپ اللہ تعالیٰ کو ڈس اپوائنٹ کرنے کا جو ایک خوف ہے. Now this is not that خوف جو انسان کو پیرالائز کر لیتا ہے اور ایکشن سے انسان عاری ہو جاتا ہے. یہ وہ خوف ہے جہاں پہ آپ کو اپنے رب سے وہ حیا آتی ہے کہ میرے رب نے مجھے کس چاہت سے تخلیق کیا، اپنے ہاتھوں سے بنایا، اپنے نور سے مجھے زندہ کیا، اپنی معرفت محبت سے میرے قلب کو گوندا، کیا اعلیٰ معیار مخلوق میں سیٹ کیا مجھے خلیفہ بنا کے، ساری کائنات میں مجھے سجدہ کیا. اب میں اپنے رب کو I can't disappoint. اور اللہ تعالیٰ بھی انہی لوگوں کے بارے میں بڑے مان اور محبت سے کہتے ہیں. جب ابلیس نے قسم کھائی تھی کہ میں اس کو آپ کی نظروں میں گراؤں گا، یہ جس کی وجہ سے میں آج آپ کی نظروں میں گرا ہوں یہ میری طرح کا ہو کے لوٹے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نو ناٹ مائی مخلصین، وہ تمہارے ہتھے نہیں چڑھیں گے، وہ میرے ہیں. اسی لیے تو اپنے مومنین کی قسمت میں اللہ تعالیٰ نے سیام کو لکھ دیا کیونکہ ایک کامل اور مخلص ترین عبادت ہے. سبحان. یہ جو خوف ہے کہ میں اپنے رب کے اسٹینڈرڈ سے میں نیچے نہ گر جاؤں، میں اللہ تعالیٰ کو ڈس اپوائنٹ نہ کر دوں، تو پھر آپ اس تنہائی کے اس مومنٹ میں اب آپ کا نفس بھی آپ کو اکسا رہا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ بعض دفعہ آپ کہتے ہیں میں سو جاتا ہوں، ایٹ لیسٹ گناہ سے تو رک جاؤں گا. اچھا نیند نہیں آ رہی تو لیٹ می کال اپ سمبڈی، فلاں دکھی تھا اس سے بات کر لیتے ہوں. اچھا وہ بھی کسی کو کال بھی نہیں کر سکتی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سیرو فی الارض، لیٹس گو فار اے واک. تنہائی میں شیطان ورگلا رہا ہے، آپ باہر نکلتے ہیں اور آپ اللہ تعالیٰ کی آیات دیکھتے ہیں ان دا گرینری سراؤنڈنگ یو. بعض دفعہ آپ ایک معصوم بچے کی اسمائل دیکھتے ہیں، آپ کو اپنے رب کی یاد آ جاتی ہے. چرند پرند دیکھتے ہیں، میٹھی رحمتوں کی ہوائیں چل رہی ہیں. ساری کائنات آپ اللہ کے عبداللہ کے ساتھ کوآپریٹ کرتی ہے ٹو ریمائنڈ ہم اور ہر کہ ہاں اللہ سبحانہ کی محبت ہمارے ساتھ ہے. This is taqwa and this is what سیام does. کہ
انسان کے قلب کے ارد گرد اس قدر مضبوط شیلڈ بن جائے کہ غیر اللہ اس کو انفلٹریٹ بھی نہ کر سکے. آپ دنیا کو انجوائے کر سکتے ہیں, آپ خوش رہیں, یو اسمائل. بابا رسول سے زیادہ بابا مولا علی کہتے ہیں میں نے کسی کا مسکراتا چہرہ نہیں دیکھا, سبحان اللہ. بٹ قلب میں دنیا گھر نہیں کرے, قلب توحید کا مرکز ہے, اس میں غیر اللہ کا آنا شرک ہے, یہ صرف اللہ سبحانہ کی جگہ ہے. So when a person does that, when a moment does that, اللہ سبحانہ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ لِي, اب یہ عمل اس کا رہا ہی نہیں, اب یہ میرا ہے اور اس کی جزا بھی میں دوں گا. اور جو تیسری اس کے اندر ایک بڑی پیاری بات ہے کہ دس از an عبادت which one does not do out of fear. یہ خوف سے نہیں موٹیویٹڈ, بلکہ اللہ کی حب سے اور اللہ کی جو اخلاص ہے انسان کا, an act of sincere love. It's an act of total loyalty and وفا, سبحان اللہ. اب فتوحات المکیہ میں شیخ الاکبر ابن عربی مسٹریز آف فاسٹنگ پہ بڑی خوبصورت ان کی تحریر ہے. دو it's very hard, it's very philosophical, so it's a bit hard for me to understand, but my very dear Buzurg Sayyid Zair Abdullah Qadri was kind enough to kind of make it into, to simplify it for me to understand, and I'm going to share that with you. کہ حضرت ابن العربی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنی ٹرانسینڈنس میں رہتا ہے. آپ اللہ تعالیٰ کو جس بھی زاویے سے دیکھیں, اللہ تعالیٰ ہر زاویے میں مخلوق سے الگ ہی ہیں. اللہ تعالیٰ کا ہمیں موٹیویشن بھی یہ ہے, بابا رسول اللہ نے فرمایا اپنے اندر اللہ تعالیٰ کے اخلاق کو پیدا کرو, یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو بندہ مومن ایز عبد اپنے اندر اپنے اخلاق کا حصہ بنائے. لیکن رحمان خالق اور انسان اپنے اندر جتنا مرضی رحم بھی پیدا کرنے کی کوشش کرے, ہم ہمیشہ عبد ہی رہیں گے. اور اللہ سبحانہ ایز الرحمن الرحیم, اس کی جو شان ہے, اس کی جو ٹرانسینڈنس ہے, وہ ماوراء الورا 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 ہے. There is nothing like him, there is no one like him. There is an element of transcendence that he is not like anyone else. کوئی اللہ کی ایگزامپل بھی نہیں آپ دے سکتے, because there is nothing that resembles the خالق. So آپ کائنات میں کسی بھی چیز کو اللہ تعالیٰ سے اگر نسبت بھی دیتے ہیں تو اللہ کی جو شان ہے, اس کی جو تنزیلی, اس کی جو ٹرانسینڈنس ہے, وہ اللہ کو ہمیشہ مخلوق سے الگ ہی رکھے گی. تو ابن عربی کہتے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات ٹرانسینڈنٹ ہے, اسی طرح عبادات میں صوم کی اپنی ایک شان ٹرانسینڈنس ہے. اور جس طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو مماثلت کسی کی قائم نہیں کی جا سکتی, اسی طرح عبادات میں کسی عبادت کو روزے کے ساتھ آپ آئیڈینٹیفیکیشن نہیں دے سکتے, مماثلت نہیں دے سکتے. اور اس کی جو وہ دلیل دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء. اب یہاں پہ جو کمثل ہے, اس میں کا ہمیں پتہ ہے یہ حرف تشبیہ ہے. جب دو چیزوں کے اندر کوئی شیئرڈ ایٹریبیوٹ ہو, اس کو واضح کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے. اس کو کہتے بھی کاف آف کمثل ہیں, سملر ٹو. اب یہاں پہ ابن عربی کہتے ہیں کہ کا ورڈ بھی یوز ہو گیا, دیٹ از دا فرسٹ مثال کا ورڈ, اینڈ دین مثلی ہی الگ سے دوبارہ مثال کا ورڈ بھی یوز ہو گیا. تو ایک ڈیولٹی ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو پہلا کاف ہے وہ صرف حرف جار کے طور پہ ہے. اب دس از گرامر, وی آر ناٹ گوئنگ ٹو گو انٹو دیٹ. پر ابن عربی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, اللہ تعالیٰ کے کلام میں کوئی بھی چیز ایسے ہی نہیں استعمال ہوتی. سو ہی ریڈس دس آیت ایز لیس کا, کوئی نہیں مثال اللہ جیسی, مثلہ شیء. اور اگر کوئی مثال ہے کسی بھی چیز میں, یعنی کہ لیسا کا, وہ کا لیسا کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں, اور پھر مثلہ شیء کو وہ الگ سے پڑھتے ہیں. اس کے اندر مطلب یہ بن گیا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دیر از, کوئی نہیں ہے مثال جو میری مثال جیسی ہو کسی بھی چیز میں. یعنی کہ جو میری مثال جیسا بن جائے, اگر کوئی ہستی, میری تو کوئی مثال نہیں, مجھ جیسا تو کوئی نہیں, نمبر 1. لیسا کا, میرے جیسا تو کوئی بھی نہیں. مثلی شیء,
اب جو میری مثال بھی ہو جائے اس جیسا بھی کوئی نہیں، یعنی کہ جو صبغت اللہ والا ہے اس جیسا بھی پھر کوئی نہیں. سبحان اللہ. سو فرمایا یہ جا رہا ہے کہ روزہ اللہ کی مثال ہے. سو اس وجہ سے الصمد جو ہستی ہے وہ خود فرما رہی ہے کہ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میری بے نیاز ذات ہے. یہ عمل بھی اتنا مخلص اور یہ عبادت اتنی ٹرانسینڈنٹ ہے کہ یہ میری ہے اور اس کی اجر بھی صرف میں ہی ہوں. یہ میرے بندے کا یہ عمل بندہ میرا کلیم بھی نہیں کر سکتا کہ میرا عمل ہے، اور نہ ہی وہ اس کے بدلے کوئی اجر کلیم کر سکتا. مگر میری شان کریمی ایسی ہے اور میں اتنا شکور ہوں کہ عمل تو میرا ہے لیکن اب میں اجر بھی اس کو اپنی ہستی کے مطابق دوں گا. اب یہ جو لیس کمثلہ شیء جس کو ابن عربی نے اس طرح پیش کیا، اب پھر اس کو وہ حدیث قدسی سے جوڑتے ہیں. اس کی قرآن پاک میں بہت بڑی سند موجود ہے کہ آپ دیکھیں، ہم نے یہ بات پہلے بھی کی کہ قرآن پاک کا ایک رویہ ہے، ایک پیٹرن ہے قرآن پاک میں کہ مضامین پھیلے ہوئے ہیں. اور یہ جو 5 آیات ہیں، دس از دا یونیکسٹ پوائنٹ ان قرآن پاک جہاں پہ ایک ہی جگہ پہ موسٹ کمپریہنسو ڈسکورس آن صیام دیا گیا. وائی؟ بیکاز لیس کمثلہ شیء. جب روزہ اللہ کی مثال ہے سو روزے کی مثال کوئی اور عبادت ہو ہی نہیں سکتی. باقی عبادات کو آپ کو قرآن میں سرچ کرنا پڑتا ہے، روزہ جامع طور پہ ایک ہی مقام پر اللہ تعالیٰ نے قید کر دیا. اب اسی طرح جو 186 آیت ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. جنرلی ہم اس کو جب ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، انڈرسٹینڈ بھی کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم بھی اس پہ جب بات کریں گے تو ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ فار ایوری دائی، ہر پکارنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ ایک فرمان ہے. لیکن اس وقت 186 آیت جو ہے یہ ان دا کانٹیکسٹ آف روزہ آئی ہے. تو یہاں پہ جو اسپیسیفکلی اینڈ فور موسٹ یہ جو آیت ہے یہ ایک روزے دار کے لیے، اور اللہ سبحانہ اپنے اس روزے دار کو کیا اعلیٰ مقام دے رہے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ الدائی لکھا ہوا ہے یہاں پہ. ال از آف معرفہ، جب نیچے عجیب و دعوت و دائی وہاں پہ ال آف معرفہ، دا ون ہوز فاسٹنگ. اب قرآن حکیم کے اندر ایک اصول ہے، جب بھی یسألونک والی آیات آئیں گی تو اس کے آگے کل کہہ کے جواب دیا جاتا ہے. یسألونک عن الخمر والمیسر، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل فیہما اسم کبیر. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسألونک عن الروح کل الروح من امر ربی. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا کل انما علمها عند ربی. ابھی قرآن پاک میں جتنی بھی یسألونا ہیں، یسألونا کا کیا آیات ہے ان کے اینڈ میں کل سے جواب دیا جاتا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کوشچن کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا یہ جواب دیں. یہاں پہ اللہ سبحانہ نے اپنا روزے دار کے لیے الفاظ ہی بدل دیے. اذا سألک عبادی انی، یہ نہیں کہ یسألونک عن الدعاء، یہ آپ سے دعا کے بارے میں پوچھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب بھی میرا بندہ پوچھتا ہے میرے بارے میں، یہ میرا وہ بندہ ہے جو روزے دار ہے، تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کل نہیں کہا، اللہ تعالیٰ نے خود ہی جواب دے دیا فَإِنِّي قریب، پس میں تو اس کے قریب ہی تو ہوں، مطلب میں اسی کے ساتھ تو کھڑا ہوں. سبحان اللہ. تو یہ وہ جو حدیث قدسی ہے فَإِنَّهُ لِي، روزہ بھی میرا ہے، عبادی یہ بندہ بھی میرا ہے. سبحان اللہ. کل حذف ہو گیا، یہ ایک ایکسیپشن ہے قرآن پاک میں. How many exceptions for سیام and صائم، کہ اللہ سبحانہ فرما رہے ہیں کہ عبادی یہ جو میرا بندہ ہے، اب یہ یہ بھی میرا ہے، اس کا عمل بھی میرا ہے، یہ بھی میرا ہے، اور میں تو اس کے ساتھ ہی کھڑا ہوں. سبحان اللہ. اس لیے اللہ سبحانہ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، اے میرے پیارے ایمان والوں، میں نے تمہاری قسمت میں یہ روزہ رکھ دیا تاکہ یو بیکم ماسٹرز آف یور سیلف، ضبط نفس آئے تم میں، رادر دین بینگ سلیوز آف یور سیلف، نفس کی غلامی سے تم بچ جاؤ اور تم میرے بن جاؤ. اب یہ جو خطبہ کا ورڈ ہے، وائی ناٹ اللہ تعالیٰ سینگ فردم من اللہ، اللہ کی طرف سے فرض کیا گیا. وائی خطبہ؟ کیونکہ آپ دیکھیں، آپ کبھی اگر گئے ہوں کبھی کسی
ڈائٹیشنر کے پاس, یا آپ نے خاص طور پہ اگر کبھی کسی ایسے بندے کے پاس گئے جو علاج بالغذا کرتے ہیں, تو جب آپ ان کو اپنا پرابلم بتاتے ہیں, دے گیو یو اے لسٹ آف پریونشنز. آپ کو ایک ایسی لسٹ دی جاتی ہے, یہ چیزیں نہیں کھانی. یہ نہیں کہتے یہ کھانا ہے, ایلوپیتھک ڈاکٹرز کی طرح نہیں ہے. They would give you a list of all the things not to eat, the non-actions. تو یہاں پہ جو کاتبہ بتایا گیا, اور ہمیں پتہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خوبصورت, جس دوسری حدیث کی طرف ہم آ رہے ہیں, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام جنہ, روزہ شیلڈ ہے. تو یہاں پہ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری جتنی بھی نفس کے اندر کمزوریاں ہیں, توڑ پھوڑ ہیں, بیماری ہے, جو تمہارے اندر ایک ڈس انٹیگریشن ہے آف روح اینڈ جسم, اس سب کا جو علاج ہے وہ ہم بھی کتبہ, جس طرح وہ علاج بالغذا والا جو حکیم ہے یا ڈاکٹر ہے وہ آپ کے لیے ایک پرسکرپشن لکھتا ہے, اسی طرح ہم نے بھی تمہارے لیے لکھ دیا یہ علاج, اور وہ کیا ہے, صیام. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ اٹس اے شیلڈ. اور جب صحابہ نے آپ سے پوچھا کہ اور یہ شیلڈ کیا ہے, آپ کے یہاں تقویٰ پیدا کرتی ہے, صحابہ نے پوچھا تقویٰ کہاں پایا جاتا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چیسٹ پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا التقویٰ ہا ہونا. آپ نے اپنے صدر کی طرف اشارہ کیا, یعنی کہ سینے کی طرف اشارہ کیا, اور آپ نے فرمایا تقویٰ یہاں پہ, یعنی کہ اس قلب میں. سبحان. اب جو ورڈ جنہ ہے, اینڈ آپ صلی اللہ علیہ وسلم could have used any other word for shield, but categorically انہوں نے یہی ورڈ یوز کیا, کیونکہ یہ جیم اور نون کا جو ماخذ ہے, اس سے ہی آپ کو پتہ ہے کہ جنت کا ورڈ بھی اسی سے نکلا اور جن کا ورڈ بھی اسی سے نکلا. سو آپ جنت کو دیکھیں کہ جنت کے کیا میننگز ہیں, کہ ایک باغ یا ایک اویسس, جس طرح صحرا میں تپتی ہوئی دھوپ ہے, اس میں ایک باغ ہے اور اس کے اوپر ایک درختوں کی چھت سی بنی ہوئی ہے, اور وہ ساری جو اوپر سے روشنی آ رہی ہے اس تپتی ہوئی دھوپ کو اپنے اوپر وہ درخت برداشت کرتے ہیں اور انسان کو شیڈ دیتے ہیں. تو جنت کا تعلق روشنی سے ہے, لیکن اس میں پریونشن کے معنی ہے کہ آپ کو سختی سے بچاتی ہے. دوسری طرف جو جن ہے, جب بھی وی تھنک آف جن, ایک انسین اینٹی ہے, پر اٹس ایسوسیٹیڈ ود ڈارکنیس ایز ویل. سو ایک میسج ہے کہ جو تمہارا دشمن ہے وہ چھپا ہوا ہے, وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا, اور اس دشمن میں تمہارے لیے ظلمت بھی ہے, اس کا ایک اندھیرے سے بھی تعلق ہے. تو اب انسان کے اوپر بیسیکلی دو طرح کے اٹیکس ہوتے ہیں. ایک انسان کے اوپر خارجی اٹیکس ہوتے ہیں فرام دی آؤٹ سائڈ, جو فزیکل ہارم انسان کو ہوتا ہے, اور ایک داخلی اٹیک ہوتا ہے جو نفس کا اپنے اوپر وار ہے, جو ہمارے اندر کی بیٹلز ہیں. تو جنہ کا جو ورڈ ہے, اور یہ جنہ چھوٹی شیلڈ کو نہیں کہتے, یہ وہ جو بڑی ایک گارڈ ٹائپ شیلڈ ہوتی ہے جو 3-4 فٹ کی, انسان کے اپنے سائز کی, جو جیسے ہم جب گریکس اور رومنز کو دیکھتے ہیں, تو جب لوگ بیٹل فیلڈ میں جاتے تھے تو اسپیئرز اور ایروز سے ایک دوسرے پہ پہلا اٹیک کیا جاتا تھا, اور یہ آرچرز کہیں پہ قلعوں کے اوپر کھڑے ہوتے تھے, اور they were behind the front line people, اور نظر نہیں آتے تھے, تو they would throw their arrows in the air, اور وہ ایک کرو کھا کے آ کے اٹیکرز کے اوپر گرتا تھا. اسی طرح اسپیئرز بھی دور سے پھینکے جاتے تھے. تو یہ جو جنہ ہے, یہ جو بڑی شیلڈ ہے, اس کو اپنے سامنے رکھ کے جو ایک وارئر تھا وہ اپنے آپ کو, یہ جو ان سین اٹیکس ہو رہے ہیں, ایک طرف ہوا میں سے آپ پہ آ رہا ہے, ایک طرف فرنٹ سے آپ کے اوپر اسپیئر آ رہا ہے, تو آپ یہ رکھ کے اس کے پیچھے اپنی پوری باڈی چھپا لیتے تھے, اور آپ کو یقین ہوتا تھا کہ اس ان دیکھے دشمن کے اٹیک سے یہ شیلڈ مجھے ہر طرح سے بچا لے گی. تو یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الصیام و جنہ کا ورڈ یوز کیا, اس میں ایک حکمت یہ ہے کہ یہ جو اٹیک ہے روزے میں, یہ صرف فزیکل نہیں ہوگا, اٹ وڈ ناٹ بی, کیونکہ اس صیام کا جسم سے بڑھ کے قلب سے تعلق ہے. تو جو تمہاری پریونشنز بھی ہیں وہ صرف کھانے پینے سے ہاتھ نہیں تم نے روکنا, دیر آر اے لاٹ آف ادر ایلیمنٹس جو اس عبادت میں ضروری ہیں, بیونڈ دی آرگنز. قلب انوالوڈ ہے, یہ بھوک اور پیاس نہیں ہے, نفس کی تربیت ہے,
تو یہ جو شیطان ہے اور تمہارا نفس ہے یہ ایسے انسین تمہارے اوپر اٹیک کریں گے اور ہر طرف سے اٹیک کریں گے. تو سیام تمہیں وہ پریونشن ہے, وہ تمہاری سیف گارڈ ہے جو تمہیں اس اٹیک سے انشاءاللہ بچائے گی. ابو ہریرہ سے رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے, اور بیکاز اٹس کنسیڈرڈ ضعف روایت, تو ایون اف یو ڈونٹ کنسیڈر اٹ ایز اے حدیث, اور حضرت ابو ہریرہ کا ہی فرمان ہے, اٹ ہیز دس بریلینس ٹو اٹ. فرمایا سومو تصحو, فاسٹ اینڈ بی ہیلدی. یہ صحہ سے لفظ نکلا ہے تصحو کا, ٹو بیکم ہول, ٹو ہیل, ٹو بیکم ہولسم. تو سومو تصحو, فاسٹ اینڈ فلرش. اور آپ دیکھیں کہ جب اسلام کی بھی بات ہوتی ہے تو سالمہ میں بھی یہی مطلب ہے سلامتی کا, کہ آپ نقصان سے بچ جائیں. زندگی میں سالمہ کیا, جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم سارے اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرو, تو اس کا کیا مطلب ہے کہ زندگی کا جو پوری کی پورے زندگی کی ہر ڈائمینشن کو لے کے انسان اللہ کے سامنے, اور وہاں پہ بھی ہمیشہ جب بھی سالمہ کا ورڈ آتا ہے ساتھ وج ورڈ آپ کو ملے گا. وج کیا ہے؟ صرف چہرے کو نہیں کہتے, وج کسی بھی چیز کی حقیقت ہے. تو جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسلم وجہہ للہ, تو اس میں بھی میننگ یہی ہے کہ اپنی, یہ نہیں ہے کہ ٹکڑوں میں اللہ کے سامنے جھک جاؤ, اپنے اندر ایک انٹیگریٹڈ ہول پیدا کرو. کسی بھی ایک ڈائمینشن کو زندگی کی اگنور نہیں کرو. ایوری ڈائمینشن, ایوری ایریا آف یور لائف شوڈ بی ان ہارمنی, ان بیلنس. جسم اور روح کے اندر ایک آرگینک ہول ہونا چاہیے, کوئی ڈسانٹیگریشن ہونی چاہیے. آپ جب کسی کو سلام کہتے ہیں تو سلام کیا دعا ہے, آپ بیسیکلی اس سے کیا کہہ رہے ہوتے ہیں, السلام علیکم, یو آر سیئنگ مے یو ریمین ہولسم اینڈ ناٹ ڈسانٹیگریٹ. تو آپ بڑے بڑے فلاسفرز کو دیکھیں, ریسنٹ ٹائم میں اسٹیفن کوی جو ہے وہ بھی اسی بات کے اوپر, ان کی جتنی مشہور بکس ہیں وہ یہی ہے کہ ویل بینگ آف دی ہول, کہ وہ کہتے ہیں کہ انسان کے اندر 4 ڈائمینشنز ہیں لیکن ان چاروں کی ایک ہی جیسی امپورٹنس ہے. کسی ایک حصے کو اگنور کریں گے, ایک بھی جزو اگر ہل گیا تو کل افیکٹ ہوگا. اور قرآن حکیم میں جتنی دفعہ بھی آپ یہ آیات پڑھیں گے, قرآن پاک میں بار بار سٹریس کیا جا رہا ہے 2 چیزوں پہ. نمبر 1, انسان کے اندر وحدت ہو, انسان میں توڑ پھوڑ نہ ہو, صبغت اللہ, انسان میں حنفیت ہو. اب یہ صبغت اللہ, اللہ کے رنگ میں رنگ جانا, دنیا کے سارے ڈس انٹیگریٹڈ رنگ چھوڑ دو, ایک رنگ میں آ جاؤ. جیسا پرزم سے ایک سائڈ پہ آپ دیکھیں جہاں پہ رنگ الگ ہو جاتے ہیں, دے آل ہیو دیئر ڈفرینٹ ریالٹیز, لیکن جب وہ پرزم میں سے گزرتے ہیں تو آپ کے سامنے جب وہ سب مل کے انٹیگریٹڈ ہول کرتے ہیں, سبحان اللہ, تو نور بن جاتا ہے. یو کانٹ ٹیل دا کلرز اپارٹ. اسی طرح جب آپ کو کہا جاتا ہے کہ حنیف بن جاؤ, تو اس کا بھی مطلب ہے اپنے اندر وہ وحدت پیدا کرو. کیونکہ آپ دیکھیں جب یہ جسم ختم ہوتا ہے مٹی بن جاتا ہے, جب مٹی ختم ہوگی تو ہر چیز پانی بن جائے گی. جب پانی ختم ہوگا تو وی ول رول بیک ٹو اے دھواں, دخان. وہ رول بیک ہوگا تو نقطۂ آغاز پہ کلمہ کن میں جا کے ختم ہوگا. کلمہ کن کیا ہے؟ اللہ کا امر. سو فرام ون پوائنٹ آؤٹ آف نتھنگ اللہ نے ابتدا کی کائنات کی. تو کہیں ہم سارے فولڈ ہو کے our reality comes from اللہ تعالیٰ, روح بھی اللہ کے امر سے ہی نکلی ہے. تو وہ جو وحدت ہے, وہ جو ایک ہولسمنس ہے, قرآن پاک میں بار بار یہی سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک تو نمبر 1 تمہارے اندر جو جسم اور روح ہے اس میں ایک یونٹی ہونی چاہیے. So come to me as a Hanif, as a Muslim, as a wholesome person, as one unit. اسی لیے اللہ کو تفرقہ بہت برا لگتا ہے. اللہ تعالیٰ بابر فرماتے ہیں میرے قرآن سے جڑ جاؤ تمہارے میں فرقے ختم ہو جائیں گے, میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ جاؤ تمہیں فرقے ختم ہو جائیں گے. توحید بھی کیا ہے؟ وننس. یہ جتنی ڈس انٹیگریٹڈ پارٹس ان کو جوڑ کے وننس اللہ کو پسند ہے. ایک تو اللہ ایز اے اینٹی, بی ہولسم. اور یہ سورہ بقرہ کی آیت 112 ہم پڑھ رہے ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من اسلم وجہہ للہ, جس نے اپنی حقیقت کو, وجہہ اپنی حقیقت کو ہولسم رکھا,
اسلم پریزروڈ رکھا للہ اللہ کے لیے وہو محسن اور پھر وہ صاحب احسان بھی رہا فلاح اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. اور سیکنڈ چیز کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ when you come back to me, تو میرا مقام کیا تھا؟ it was your قلب. that قلب needs to be قلب سلیم. اور یہ ورڈ، یہ جو صفت ہے اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے سورہ صافات کی 84 آیت میں بھی بیان فرماتے ہیں، اور سورہ شورا کی 89 آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس دن کوئی چیز کسی کو نفع نہیں دے گی، دنیا کی کوئی مال اولاد نتھنگ، یہ جو نعمتیں ہیں دنیا میں یہ بھی اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گی ایکسپٹ اللہ من ات اللہ، ایکسپٹ فار ہی ہو کمز ٹو اللہ بقلب سلیم، ود اے قلب سلیم، ود اے ہول ہارٹ. سبحان اللہ. سو ایک طرف تو ہولسمنس انسان کے وجود میں روح اور جسم، سیاں بھی بیسکلی کیا کر رہا ہے انسان کے اندر جو روحانی وجود اور جسمانی وجود کے اندر ایک لڑائی، اس کے اندر صلح کرا رہا ہے. تو جسم میں روح اور جسم صلح کرتے ہیں اور پھر انسان وہ جو سپلٹ پرسنالٹیز ہیں وہ ایک ہول بنتا ہے. پھر اللہ کے ساتھ انسان صلح کرتا ہے کہ میں عبد ہوں، آپ میرے خالق ہیں، مجھے اس میں جتنی بھی میری میں تھی جو دنیا سے آئی تھی، جو سوشل میررز نے مجھے دی تھی، جس کی وجہ سے میری آپ سے ہر وقت لڑائی تھی، مجھے لگ رہا تھا یور چوائس اگینسٹ مائی چوائس، اصل میں مائی چوائس از اللہ کی چوائس. میں آپ کی رضا میں راضی ہوں، آپ میرے خالق ہیں، میں آپ سے دوستی کرنے آئی ہوں. سبحان اللہ. تو ایک تو یہ ہولسمنس، اور پھر قلب کی جو ہیلتھ ہے، صحت ہے، وہ اللہ سبحانہ کو بہت پیاری ہے. اب قلب سلیم کے اوپر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ وہ قلب جس میں مرض نہ ہو، جو مخلص قلب ہو. کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ شیطان کین ہائیڈ جیک اللہ کا ہر بندہ ایکسپٹ فار دا ون جو اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں. پھر شیطان نے بھی اس بات کو ایڈمٹ کیا کہ عالم یہ جو آپ کے مخلص عباد ہیں ان کا جو قلب، اور قلب ہی تو وہ ریالٹی ہے جس کی اس کو سمجھ نہیں آتی تھی. اس جسم کی تو ہر ویکنس وہ جانتا ہے اور پہچانتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ تمہیں وہاں سے دیکھ رہا ہے، وہ تمہاری کمزوریوں کو، تمہاری دکھتی رگ کو، تمہارے اندر وہ جو ہاٹ بٹنز ہیں اس کو ایسے پتہ ہے اس جسم کے کہ تمہیں خود بھی اس کا شعور نہیں ہے. لیکن یہ جو قلب ہے جس میں نور اللہ ہے، جس میں اللہ کا امر ہے، روح ہے، اس امر ہی کو تو وہ سمجھ نہیں سکا. تو اس امر میں اگر مرض آ جائے، اور یہ مرض ہوتا ہے نفاق کا، غیر اللہ کا، جو قلب اس مرض سے خالی ہو جائے، یعنی کہ اس میں اخلاص آ جائے، دیٹس قلب سلیم. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں هو القلب الحی، وہ قلب جو بیدار ہے اور گواہی دے اللہ لا الہ الا ہو، کہ بے شک اللہ ایک ہی میرا رب ہے. وہ زندہ قلب. اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی یہ حق کی بات، جس کا قلب مردہ ہے، یہ جو کلام اللہ ہے یہ روح سے کلام کر رہا ہے، جسم سے نہیں کلام کر رہا، صرف یہ روح سے، اللہ کا کلام ہے، روح سے کلام کر رہا ہے. لیکن جو قلب ہی مردہ ہو گیا، جس پہ اتنی غفلت کی چادریں ہیں کہ اندر وہ جو نور ہے وہ بجھ گیا، تو اس نے کیا گواہی دینی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ مردہ ہیں، آپ ان کو نہیں سنا سکتے کیونکہ ان کے دل مر گئے. پھر اللہ تعالیٰ مطلب حضرت ابو عثمان السیائی، ان سے ڈیفینیشن اس کی آتی ہے هو القلب الخالی عن البدع والمطمئن الی سنہ، یعنی کہ یہ وہ قلب ہے جو سنت سے کنٹینٹمنٹ پاتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے راضی ہے، مطمئن ہے، اپنے لیے نئے نئے طریقے نہیں ڈھونڈتا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پہ یہ راضی ہے. پھر اسی طرح صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ انسان کے جسم میں ایک ایسا آرگن ہے اذا صلاحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ صحت مند ہو تو پورا جسم صحت مند ہوتا ہے، لیکن اگر اس میں فساد آ جائے تو پورے جسم میں بیماری آ جاتی ہے. الا وہی القلب، اور خبردار رہو یہ انسان کا قلب ہے. اب قلب سلیم I asked another بزرگ, my teacher زید گل خٹک, to define it for me.
So let's listen to what he said. صحیح مسلم شریف کی روایت ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے قال علیہ الصلوۃ والتحیۃ والسلام، حبیب پاک محبوب کبریا جمال جہاں آرا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یدخل الجنت، جنت میں، یدخل الجنت اقوام، جنت میں جو پہلے جماعتیں داخل ہوں گی، وہ وفود جو پہلے جنت میں داخل ہوں گی، جس طرح قرآن عظیم میں آتا ہے وسیق الذین اتقوا، وسیق الذین اتقوا الی الجنت زمرا، اہل تقوی کو، ابرار کو، اخیار کو، اہل احسان کو، اہل ایمان کو جنت کی طرف وفد کی شکل میں، وفد در وفد لے جایا جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کئی وفود ہوں گے، کئی ڈیلیگیشنز ہوں گی، متعدد ڈیلیگیشنز ہوں گی، وفد در وفد۔ وسیق الذین اتقوا الی الجنت زمرا، زمرا بیٹے یہ ایڈورب ہے، فعل اضافت ہے، اس کا مطلب ہے کہ وفد در وفد جائیں گے، پہلے ایک وفد، پھر دوسرا وفد، پھر تیسرا وفد، پھر چوتھا وفد۔ یہاں جو ابتدائی وفود ہیں ان کے بارے میں فرمایا گیا افئدتہم مثل افئدت الطیر، ان کے قلوب پرندوں کی طرح نرم و نازک ہوں گے، یعنی دنیا میں ان کے قلوب محفوظ رہے ہوں گے، ان کے قلوب بغض سے، حسد سے، نفاق سے، شہوتوں سے، قباحتوں سے، کراہتوں سے محفوظ و مامون رہے ہوں گے، جس طرح پرندوں کے قلب ہوتے۔ انہا مثلها فی انہا خالیت من کل ذنب، یہ ایسے لوگ ہوں گے جن کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ اور ظلم نہیں ہوگا، چونکہ ان کے قلوب جو پاک تھے، ان کے ارادے نفیس تھے، ان کے قلوب احسان شناس تھے، ان کے قلوب مصفہ تھے، ان کو قلب سلیم میسر تھے۔ الا من اتی اللہ بقلب سلیم، اللہ کے دربار خاص میں وہ شخص داخل ہوگا جس کو قلب سلیم میسر ہے۔ سلیمۃ من کل عیب، ان کی قلوب، ان کا ظاہر اور باطن ہر طرح کے عیوب سے پاک ہوں گے، ان کو امور دنیا کی خبر نہیں ہوگی۔ میرے بچے، اس کا مطلب یہ کہ جب وہ دنیا میں تھے تو دنیا کے مفاسد سے اور مفاتن سے بالکل دور رہتے تھے، اتنے لا تعلق رہتے تھے کہ وہ تبتل الیہ تبتیلا والی کیفیت تھی۔ ففروا الی اللہ، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی طرف وارفتگی رکھتے تھے، ذوق رکھتے تھے، شوق رکھتے تھے، رجوع رکھتے تھے، انابت رکھتے تھے، اور اللہ کی محبت کے سوا باقی چیزوں سے اپنے آپ کو بے خبر رکھتے تھے۔ کما روی انس بن مالک، جس طرح خادم الرسول اللہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حبیب پاک صاحب لولاک نے فرمایا اکثر اہل الجنت البلہ، وہو حدیث صحیح، کہ بہت سے اہل جنت البلہ ہوں گے، اور یہ روایت صحیح ہے۔ یہ ازہری بہت بڑے عالم ہیں، وہ فرماتے ہیں البلہ یا الابلہ، یہ البلہ لفظ ہے بچو، ہونا والذی طبع علی الخیر، یہ اس شخص کی بات ہے، وہ شخص البلہ کا مصداق ہے، طبع علی الخیر، جس کی طبعیت خیر پر استوار ہے، وہو غافل عن الشر، اور وہ شر سے بالکل بے خبر ہے، کنارہ کش ہے، پرہیزگار ہے، لا یعرف، ایسا جیسے کہ شر کو جانتا ہی نہیں۔ وقال القتبی، ایک اور بزرگ کہتے ہیں البلہ هم الذین، کہ البلہ وہ جماعت ہے، الذین جو کہ غلبت علیہم سلامت الصدور، کہ ان پر غالب آ گئی ان کے دلوں اور ان کی سینوں کی سلامتی، کہ ان کی سینے سلامت ہیں۔ وحسن
الظن بالناس، اور وہ تمام لوگوں کے ساتھ حسن ظن رکھتے ہیں۔ میرے بچوں، یہ اعلیٰ مقام ہے جس کا قرآن پاک میں ذکر ہوا ہے کہ قلب کو بھی برے ارادے سے، کسی برائی کے تصور سے پاک رکھا جائے۔ یہ اعلیٰ مقام ہے، اور قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ اگلی جان آنکھوں سے، کانوں سے، حتیٰ کہ سینوں سے باز پرس ہوگی۔ قل ان کنتم او تخفوه ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم بہ اللہ، جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، تمہارے نفوس میں، تم ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تو بہر صورت جانتا ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو قلب سلیم میسر ہوگا۔ میرے بچوں، قلب کی بڑی اقسام ہے، 3 اقسام پر آپ نظر کر لیں۔ ایک قلب منیب، یہ سفر کا آغاز ہے، جب قلب اللہ کی طرف انابت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں وارفتہ ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دوڑنا شروع کر دیتا ہے، رجوع اللہ، انابت اللہ۔ اب دوسرا درجہ قلب شہید، جب قلب نیکیوں کا مشاہدہ کرتا ہے، نیکیوں پر مطمئن ہوتا ہے، اس کے سامنے برے اعمال کی کراہت ظاہر ہو جاتی ہے، اور نیک اور احسن اعمال کی جو نفاست ہے، متانت ہے، حسن ہے، جمال ہے، وہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ یہ قلب شہید ہے جو انوارات اور برکات کا مشاہدہ کرتا ہے۔ اور اس سے بھی اوپر کاملین کا جو درجہ ہے، ابرار کا جو درجہ ہے میرے بچوں، وہ ہے قلب سلیم۔ قرآن عظیم میں کریم رب کا ارشاد ہے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اللہ کے دربار میں وہ جگہ پا سکتا ہے جس کو قلب سلیم میسر ہے، دیدار کے مقام پر وہ جا سکتا ہے۔ اونچا مرتبہ میرے بچوں، اللہ آپ سب کو عطا فرمائے، جزاکم اللہ۔ آمین، سبحان اللہ۔ سو اس حدیث شریف سے جو انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کوٹ کی، ہمیں سمجھ آتی ہے کہ جو اہل الجنہ ہیں، جو اللہ کے قرب والے لوگ ہیں، they're naturally upon goodness, they're oblivious to evil, instinctively innocent ہیں۔ اسی لیے تو دین کو حیا کہا گیا کہ یہ they're pure of hearts and they're pure of thoughts۔ اور حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان اللہ لا ينظر الا اجسامکم ولا الا صورکم، اللہ تعالیٰ نظر نہیں کرتا تمہارے جسموں پہ اور تمہاری شکلوں پہ، ولکن ينظر الی قلوبکم، اللہ کی نظر صرف تمہارے قلب پہ، اللہ ظاہر کو نہیں دیکھتا، وہ تمہارے قلب کو دیکھ رہا ہے۔ اس قلب کے اندر حیا ہونی چاہیے، وہ انسٹنکٹیو انوسنس جو ایک بچے میں ہوتی ہے، سبحان اللہ، کہ وہ چیزوں کو دیکھتا اور اس کو برائی نظر نہیں آتی، اس کو ہر چیز کے ساتھ ایک امیزمنٹ نظر آتی ہے، اس کو ہر چیز کے اندر بیوٹی نظر آتی ہے۔ ایک بچے کے سامنے کوئی بھی بری سے بری چیز رکھ دیں، اینڈ اٹس این انوسینٹ چائلڈ، ویری ینگ، تو آپ دیکھیں گے اس کو اس کا خطرہ، آل دا نیگیٹیوز اس کو نظر نہیں آئیں گے، ہی اور شی وڈ اونلی سی دا گڈ ان اٹ۔ تو یہ حیا ہے جو اللہ تعالیٰ، سیام کیا ہے؟ اٹس اے شیلڈ، بے حیائی سے روکتی ہے، اٹس اے شیلڈ جو اللہ نے اندر حیا اور اسماء کا جو ایک علم ہمارے اندر، معرفت اور حب رکھا ہے، وہ کہیں پلوٹ نہ ہو جائے، وہ کہیں چوری نہ ہو جائے۔ تو اس وجہ سے اللہ سبحانہ، یہ جو قلب کو جو لوگ اپنے قلب کی حفاظت کرتے ہیں اور اس قلب کے اندر معرفت کو اور اللہ کے اس حب کو ڈسکور کرنے کی کوشش کرتے ہیں تھرو سیام، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ لِي، بیکاز یہ اتنی خالص عبادت ہے، یہ جو لی ہے فَإِنَّهُ لِي میں لام آف تملیک آف متکلم، جب آپ لام آف تملیک کی بات کرتے ہیں، اٹس این ایلیمنٹ آف پوزیشن، آپ متکلم کی بات کرتے ہیں، اٹس این ایلیمنٹ آف آئیڈینٹیفیکیشن، یعنی کہ اللہ سبحانہ یہ فرما رہے ہیں یہ میری ملکیت ہے، کوئی کلیم نہ کرے یہ روزہ اس کا، روزہ میرا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ جب بعد میں آبادی کرتے ہیں، وہاں پہ جو آبادی کا جو یہ ہے وہ بھی آف متکلم ہے، تو یہ میرے بندے ہیں، یہ بندہ بھی میرا ہے، روزہ بھی میرا ہے۔
اور پھر وَأَنَا میں ہوں اجزی بھی، میں اس کے ساتھ بھی کھڑا ہوں. سبحان اللہ. So linguistically if you understand وَأَنَا اجزی بھی, you would realize کہ یہ کتنی بڑی عبادت ہے, اور یہ جو اس کی روحانی ڈائمینشنز پہ غور کرنا کیوں ہمارے لیے اتنا ضروری ہے, کیونکہ اللہ سبحانہ کا جو قرب ہے اور اللہ سبحانہ کا جو عین میں دیدار ہے, بیکاز جنت ایک جگہ ہے, ایک نعمت ہے, خالق کی وہ بھی ایک مخلوق ہے. اصلی چیز تو ٹو گو بیک ایز اے ہولسم پرسن, جس کے اندر نفاق نہ ہو, جس کے اندر کٹاؤ نہ ہو, جس کے اندر منافقت نہ ہو, جس کے اندر سپلٹ ایک پرسنالٹی نہ ہو, جس کے اندر ڈفرینٹ چہرے نہ ہو, وہ صبغت اللہ والا ہو, وہ حنیف ہو, وہ اللہ کا فرما بردار ہو, پھر اس کے قلب کی صحت کا یہ حال ہو کہ وہ قلب سلیم, پروٹیکٹڈ ہارٹ, سالم ہارٹ, جس پہ کوئی داغ اور دھبا نہ ہو. جیسے آپ نے فرمایا نا کہ انسان چھوٹے چھوٹے گناہ کرتا ہے, ہر گناہ کے ساتھ ایک قلب پہ ایک بلیک ڈاٹ لگ جاتا ہے, استغفار کرتا ہے تو مٹ جاتا ہے. جب ان چھوٹے چھوٹے گناہوں سے وہ غافل ہو جاتا ہے اور اس کو اتنی بڑی بات نہیں لگتی, تو وہ آہستہ آہستہ وہ جو ڈاٹس ہیں بلیک, وہ ایک ٹائم آتا ہے اسے قلب کو گھیر لیتے ہیں, اور وہ جو اندر نور ہے اس پہ ظلمت کی ایک چادر سی آ جاتی ہے. تو یہ جو دنیا کے جتنے بھی اٹیکس ہیں نفس کے, یہ جو ہمارے سوشل میررز ہیں, اور انسان کی اپنا انٹلیکٹ بھی جب حق سے کٹ جائے, اینی تھنگ جو انسان کے جسم کے ایلیمنٹس ہیں, جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے انٹلیکٹ دیا ہے, جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایموشنز دیے ہیں, اگر ان کا قلب سے تعلق نہیں ہے, اور یہی روزہ سکھا رہا ہے کہ اس جسم کو معمور بناؤ اور روح کو امیر بناؤ, ان جسم کو آپ نے اگنور نہیں کرنا. You have to come back to Allah Ta'ala as an integrated whole. You can't just go and follow رہبانیت کا طریقہ, because اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. اللہ سبحانہ کو انسان as an عبد, اور سب سے بڑا شرف بھی یہی ہے کہ اللہ کا عبد ہو, ایک ہول ہو, So disintegrated parts میں now, to go back with a qalb salim inshallah, a heart that is so pure, it's only for Allah subhanahu. There is no infiltration of any ghair in it. So this is the objective of Siyam. Taqwa بھی یہی ہے, بچنا ہے, prevention ہے. Siyam بھی prevention ہے. It's not an attack. اپنے آپ کو بچانے کی ایک کوشش ہے, اور اللہ سبحانہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ قدر والی عبادت ہے. سبحان اللہ. اور ہم اس وقت رمضان میں سے گزر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو اپنی شان کے مطابق, ہماری قدر بھی نہیں, اپنی شان کے مطابق ہماری کمیاں, کوتاہیاں, لرزشیں معاف کرتے ہوئے, بخشتے ہوئے, ان کی اصلاح کرتے ہوئے اپنی شان کے مطابق ان کو اپنی بارگاہ میں قبول, منظور, مقبول فرمائیں. اور یہ ایسے ہی روزے ہوں جن کے بارے میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک جو ہے وہ سچی ہو, کہ یہ ہمارے روزے اللہ سبحانہ فرمائیں فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ. آمین. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. ہمیں کہاں پر پڑھتے پڑھاتے سمجھتے سمجھاتے کوئی غلطی کوتاہی لرزش ہوئی تو اس کو بخش دیں, معاف کر دیں, اس کی اصلاح فرمائیں. اور ہم سب کی طرف سے یہ جو قرآن پاک کو سمجھنے کی اور دین کو سمجھنے کی کوشش ہے, اس کو اپنی شان کے مطابق قبول, منظور, مقبول, محبوب فرماتے ہماری طرف سے ہدیہ برگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دے, اور کما حق کو اپنی چاہتوں جیسا اور بابر سے پسند کی دعاؤں جیسا بنا دے. آمین. جزاکم اللہ خیر.